अस्सलामुअलैकुम तमाम सुनने वालों को नैना वॉइस की जानिब से खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि तमाम सुनने वाले खैरियत से होंगे। पेश खिदमत है डोगो फाइटर्स। इधर देखो फर्श पर गौर से देखो, सफ्दर ने कोने की तरफ इशारा करते हुए कहा और चीटर का साथी थॉमसन बड़े गौर से देखने लगा। क्या है यहाँ? थॉमसन ने हैरत भरे लहजे में कहा और गौर से देखने के लिए फर्श की तरफ झुका ही था कि सफ्दर का मशीन गन वाला बाजू घूमा और मशीन गन का बट पूरी कुव्वत से थॉमसन की खोपड़ी के उकबी हिस्से पर पड़ा और वो चीख कर गिरा। सफ्दर ने दूसरा वार किया तो थॉमसन के मुंह से एक बार फिर चीख निकली और उसके साथ ही उसका फर्श पर ऊंधे मुंह गिरा। फड़कता हुआ जिस्म यकलख्त साकत हो गया। सफ्दर ने उसे सीधा किया। थॉमसन बेहोश हो चुका था। सफ्दर ने उसे गौर से देखते ही नया मंसूबा बना लिया था। वो बिल्कुल तनवीर की कदोकामत का था, इसलिए सफ्दर ने उसके सर पर ज़रब लगाई थी ताकि उसे तनवीर का रूप दिया जा सके। थॉमसन चूंकि बेहोश हो चुका था, सफ्दर ने उसकी नब्ज़ देखी तो उसे एहसास हो गया कि अभी 2-3 घंटों से पहले वो होश में नहीं आ सकता। वो तेज़ी से घूमा, उसने कैबिन की रोशनी बुझाई और फिर बाहर निकलकर दरवाज़ा बंद किया। तेज़ी से दौड़ता हुआ बड़े कैबिन की तरफ बढ़ गया। जब वो इस कैबिन में दाखिल हुआ तो उसने बड़े से कैबिन के फर्श पर तनवीर और जूलिया दोनों को पड़े हुए देखा। दो सफ़ेद फार्म जिनके जिस्मों पर सफ़ेद कोट थे उन पर झुके हुए थे। दोनों की बंद आँखों में मामूली सी हरकत मौजूद थी। डॉक्टर उन्हें इंजेक्शन लगा रहे थे। क्या ये होश में आ गए हैं? सफदर ने पीटर के लहजे में पूछा। हाँ, आ रहे हैं होश में, और हैरत की बात है कि दोनों इकट्ठे ही होश में आ रहे हैं। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। उन दोनों के दरमियान कोई दिल का मामला लगता है जो इकट्ठे होश में आए हैं, सफदर ने कहा, और दोनों डॉक्टर भी सर हिलाकर हंस पड़े। हम कहाँ हैं? उसी लम्हे तनवीर ने हैरत से इधर उधर देखते हुए कहा। दोनों डॉक्टर अब उठ खड़े हुए थे। तुम कैसा महसूस कर रहे हो? सफदर ने तनवीर से मुहातिब होकर कहा। मैं ठीक हूँ, सिर्फ सर में शदीद दर्द है, तनवीर ने एक झटके से उठकर बैठते हुए कहा। उसी लम्हे जूलिया भी कराहती हुई होश में आ गई थी। तो ठीक है, उठकर खड़े हो जाओ, और तुम भी, सफदर ने मुस्कुराते हुए तनवीर और जूलिया से कहा। मशीन गन उसके कांधे से लटक रही थी, जबकि एक दाएं हाथ में जेब में था जिसमें एक रिवॉल्वर मौजूद था। ये मशीन पिस्टल पीटर की उसी यूनिफॉर्म की जेब से निकला था। डॉक्टर, क्या अब ये दोनों ओके हैं? सफदर ने डॉक्टर की तरफ मुड़ते हुए कहा। हाँ, मैंने ताकत का इंजेक्शन दे दिया है, अब ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये है कौन? एक कदरे मोमर डॉक्टर ने सफदर से मुहातिब होकर कहा। मुझे मालूम है, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। तनवीर और जूलिया दोनों उठ खड़े हुए होने में मसरूफ़ थे, इसलिए सफदर ने बिजली की सी तेज़ी से हाथ जेब से निकाला और दूसरे लम्हे दो धमाकों के साथ ही दोनों डॉक्टर बुरी तरह चीखते हुए नीचे गिरकर तड़पने लगे। तनवीर, मैं सफदर हूँ, सफदर ने जल्दी से कहा। तनवीर और जूलिया दोनों झटका खाकर रह गए। तुम इस होलिये में? उन दोनों ने बैक आवाज़ होकर कहा। हाँ, जल्दी करो, अभी जहाँ फौजी पहुँच जाएंगे। इससे पहले मैं तुम्हारा मेकअप करना चाहता हूँ, सफदर ने तेज़ लहजे में कहा। तुम इस होलिये में? सफदर ने तेज़ लहजे में कहा। दोनों डॉक्टर चंद लम्हे तड़प कर साकत हो चुके थे। सफदर के रिवाल्वर से निकलने वाली गोलियां ठीक उनके दिलों में सुराख कर गई थीं। सफदर ने जल्दी से खुले दरवाजे से बाहर झांका। उसे खतरा था कि धमाकों की आवाज़ें सुनकर कोई आ न जाए, लेकिन बाहर माहौल सुनसान था। कोई सफ़ेद फार्म तो एक तरफ रहा, स्याह फार्म भी नज़र न आ रहा था। आओ, बाहर आ जाओ और जल्दी से कितार के आखिरी कैबिन में चलो, सफदर ने तेज़ लहजे में कहा। और तनवीर और जूलिया सर हिलाते हुए, कदरे लड़खड़ाते हुए अंदाज में कैबिन से बाहर निकले। सफदर ने लाइट बंद की और फिर बाहर निकलकर उसने कैबिन का दरवाज़ा भी बंद कर दिया। आओ जल्दी, सफदर ने कहा, और उन्हें लिए हुए तेज़ी से आखिरी कैबिन की तरफ दौड़ने लगे। अरे कुछ बताओ तो सही, हुआ क्या? हम तो अपने आप पर फातिहा पढ़ ही चुके थे, तनवीर ने उसके साथ दौड़ते हुए कहा। फातिहा हमानी अभी मुलतवी हो चुकी है, अभी कुदरत को हमारी ज़िंदगी मकसूद थी, सफदर ने कहा। और फिर आखिरी कैबिन के सामने पहुंचकर उसने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल होकर उसने लाइट जला दी। अरे ये कौन पड़ा है? तनवीर ने अंदर दाखिल होते ही फर्श पर पड़े हुए थॉमसन की तरफ देखते हुए कहा। उसकी यूनिफॉर्म उतार कर खुद पहन लो और अपना लिबास उसे पहना दो। मैंने उसे अभी तक जिंदा रखा हुआ है कि तुम्हारे लिबास में उस पर गोलियां बरसानी हैं। जल्दी करो। आओ जूलिया, तुम बाहर आ जाओ मेरे साथ ताकि तनवीर लिबास बदले, सफदर ने जूलिया से कहा। और जूलिया सर हिलाती हुई उसके साथ बाहर आ गई। और फिर जब तक तनवीर ने लिबास बदलकर उन्हें आवाज़ दी, इस वक्त तक सफदर ने जूलिया को अब तक गुजरने वाले सारे हालात मुख्तसर तौर पर बता दिए। ओह, तो अब तुम और तनवीर उन दोनों के मेकअप में साथ जाना चाहते हो? जूलिया ने तेज़ लहजे में कहा। हाँ, इस एयर चीफ ने कॉल के दौरान कहा था कि वो डी हेडक्वार्टर से बात करता है, वो उस पॉइंट के करीब है और वहाँ की टीम आ रही है हमारी लाशें लेने। डी हेडक्वार्टर से मैं यही समझा हूँ कि ये वही डोगो हेडक्वार्टर है जहाँ हम जाना चाहते थे। छावनी जहाँ से काफ़ी दूर होगी, इसलिए चीफ ने वहाँ से टीम भिजवाने के लिए कहा है, और जहाँ इत्तेफाक से मेकअप बॉक्स भी है, इसलिए मैंने ये प्लानिंग की है। इस तरह हम आसानी से उनके हेडक्वार्टर में दाखिल हो सकते हैं।
صفدر نے کہا اور جولیا نے سر ہلا دیا۔ اب میں نے کیا کرنا ہے؟ تنویر نے کہا جلدی سے اپنے اوپر اس تھامسن پر اپنا میک اپ کر لو، جلدی کرو، نہ جانے کس لمحے وہ پارٹی جہاں پہنچ جائے، صفدر نے کہا اور ساتھ ہی اس نے الماری میں پڑے ہوئے میک اپ باکس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اور تنویر سر ہلاتا ہوا الماری کی طرف مڑ گیا۔ لیکن میرے متعلق کیا سوچا ہے تم نے؟ جولیا نے کہا یہاں کوئی نرس بھی نہیں ہے جس کے میک اپ میں تمہیں لے جاتے، اس لیے یہی ہو سکتا ہے کہ تمہیں قید کر کے ساتھ لے جانے کا چکر چلایا جائے۔ ویسے اس ایئر چیف نے تو یہی حکم دیا تھا کہ ہم تینوں کو ہلاک کر دیا جائے اور لاشیں پارٹی کے حوالے کی جائیں۔ بہرحال وہ پارٹی آ جائے پھر کچھ سوچیں گے، صفدر نے کہا اور جولیا نے سر ہلا دیا۔ تنویر اب اپنے چہرے پر میک اپ کرنے میں مصروف تھا، تھوڑی دیر بعد میک اپ سے فارغ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اچھا میک اپ ہے، اب اس تھامسن پر کر دو مگر جلدی کرو، صفدر نے کہا اور تنویر نے باکس اٹھایا اور تھامسن کی طرف بڑھ گیا۔ تنویر تم یہیں ٹھہرو، میں اور جولیا ادھر جاتے ہیں، کہیں کوئی آ نہ جائے، ہم انہیں اس دوران کور کر لیں گے۔ اور سنو، میک اپ کے بعد تھامسن کو اٹھا کر اوپری طرف لے جانا، وہاں ایک گڑھے کے ساتھ میں نے پیٹر کی لاش رکھی ہوئی ہے، میں اسی پیٹر کے میک اپ میں ہوں، میں نے اس کا چہرہ مسح کر دیا ہے، لیکن تم اس تھامسن پر گولیوں کا برسٹ چلا دینا، اس کے بعد تم وہیں ہمارے پاس آ جانا، صفدر نے کہا اور تنویر کے سر ہلانے پر وہ جولیا کو لے کر کیبن سے باہر آ گیا۔ صفدر نے باہر نکلتے ہوئے الماری میں پڑی ہوئی ایک رسی اٹھا لی تھی۔ میں تمہارے ہاتھ اوپر پر باندھ دیتا ہوں، ٹرنر گانٹھ دوں گا، تم ضرورت پڑنے پر اسے آسانی سے کھول سکتی ہو، صفدر نے باہر آتے ہوئے کہا اور جولیا نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ پھر ڈاکٹر والے کیبن میں پہنچ کر صفدر نے جولیا کے دونوں بازو پشت پر کر کے اس کی کلائیاں رسی سے باندھ کر محسوس انداز کی گانٹھ لگا دی اور پھر مشین گن ہاتھ میں پکڑے وہ کیبن کے دروازے پر آ گیا، جبکہ جولیا اندر ہی رہی۔ پھر تقریباً 10 منٹ بعد اسے دور سے مشین گن کی فائرنگ کی آوازیں سنائی دی اور صفدر نے ہونٹ بھینچ لیے۔ اسے بس اس بات سے خطرہ تھا کہ کوئی اس فائرنگ کو چیک نہ کرے، لیکن تھوڑی دیر بعد جب تنویر تھامسن کے میک اپ میں وہاں پہنچ گیا اور کوئی اور آدمی نمودار نہ ہوا تو صفدر نے اطمینان کا طویل سانس لیا۔ ابھی تنویر کو آئے چند لمحے ہی گزرے ہوں گے کہ ان دونوں کو دور سے جیپ کے انجن کی آواز سنائی دی اور وہ دونوں چونک پڑے۔ وہ پارٹی آ گئی، تم خاموش رہنا تنویر، صفدر نے کہا اور تنویر نے سر ہلا دیا۔ پھر چند لمحوں بعد درختوں میں سے ایک بڑی سرخ رنگ کی جیپ نمودار ہوئی جس کے آگے ایک سیاہ فام آہستہ آہستہ دوڑ رہا تھا۔ یہ کھلی جیپ تھی اور اس میں بیٹھے ہوئے 3 افراد صاف نظر آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا جبکہ دوسرا ساتھ والی سیٹ پر اور تیسرا عقبی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ باقی جیپ خالی تھی۔ پھر جیپ ان کے قریب آ کر رک گئی اور پہلی بار صفدر تنویر دونوں یہ دیکھ کر چونک پڑے کہ ڈرائیور کے ساتھ موجود شخصیت مرد نہ تھا بلکہ ایک عورت تھی، جس کے جسم پر باقاعدہ فوجی یونیفارم تھی، سر پر پی کیپ تھی اور اس کے بغل میں ایک بیڈ تھا اور صفدر کے ہونٹ اسے دیکھ کر بھینچ گئے تھے۔ صفدر قدم بڑھاتا آگے بڑھ گیا۔ سیاہ فام بڑے مودبانہ انداز میں ایک طرف کھڑا تھا۔ تم جاؤ کام کرو، صفدر نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں اس سیاہ فام سے مخاطب ہو کر کہا اور وہ سر جھکا کر مڑا اور پھر دوڑتا ہوا واپس جنگل میں غائب ہو گیا۔ جیپ میں موجود تینوں فوجی نیچے اتر آئے تھے۔ مجھے پیٹریشیا کہتے ہیں اور میں ڈی ہیڈ کوارٹر سے آئی ہوں، اس عورت نے بڑے باوقار لہجے میں کہا۔ مجھے پیٹر کہتے ہیں اور میں پوائنٹ 2 کا انچارج ہوں۔ جناب ایئر چیف راشکل نے تو فرمایا تھا کہ وہ ڈی ہیڈ کوارٹر سے ٹیم بھیج رہے ہیں اجنبیوں کی لاشوں کے لیے، لیکن مجھے یہ اندازہ نہ تھا کہ آپ تشریف لائیں گی، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا اور باقاعدہ پیٹریشیا سے مصافحہ کیا۔ ویسے جس وقت سے وہ تینوں جیپ سے اترے تھے صفدر کے ذہن میں طمانینت کے سے آثار پیدا ہو گئے تھے، کیونکہ جب تک وہ جیپ میں بیٹھے تھے صفدر کو کوئی اندازہ نہ لگا سکتا تھا، لیکن ان کے نیچے اترتے ہی اس نے ایک لمحے میں اندازہ لگا لیا تھا کہ جولیا پیٹریشیا کا میک اپ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ جسمانی طور پر جولیا سے ملتی جلتی تھی۔ اس طرح جولیا کو اب قیدی بنا کر ساتھ لے جانے والا پرابلم بھی حل ہو گیا تھا۔ تم شاید میرے عورت ہونے کی وجہ سے یہ بات کر رہے ہو، میں سرچنگ سیکشن کی انچارج ہوں مسٹر پیٹر، ڈی ہیڈ کوارٹر کی سیکنڈ چیف اور ڈی ہیڈ کوارٹر کا چیف راجر سب سے زیادہ مجھ پر ہی اعتماد کرتا ہے، پیٹریشیا نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا۔ اوہ پھر تو آپ بہت بڑی آفیسر ہوئیں، بہرحال لاشیں تیار ہیں، لے جائیں، صفدر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کہاں ہیں لاشیں؟ پیٹریشیا نے چونک کر کہا۔ ادھر آخری کیبن کے پیچھے جنگل میں پڑی ہیں، صفدر نے کہا اور پھر وہ ساتھ کھڑے تنویر سے مخاطب ہو گیا۔ تھامسن، میڈم پیٹریشیا کے ساتھیوں کو مشروبات پیش کرو، صفدر نے کہا۔ اوہ نو، کوئی ضرورت نہیں، ہم نے واپس جانا ہے، پیٹریشیا نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ ایسے آپ کی مرضی میڈم، آئیے، صفدر نے کہا اور پیٹریشیا کو لے کر آخری کیبن کی طرف چل پڑا۔ وہ تیسرا آدمی مل گیا تھا، پیٹریشیا نے کہا۔ یس میڈم، صفدر نے کہا اور پیٹریشیا نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلا دیا۔ صفدر پیٹریشیا کو لے کر کیبنوں کے عقبی طرف اس گڑھے کی طرف لے گیا جدھر پیٹر اور تھامسن کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ اوہ لیکن یہ دونوں مرد ہیں جبکہ مجھے کہا گیا تھا ایک عورت بھی ہے، پیٹریشیا نے دونوں لاشوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یس میڈم، وہ عورت زندہ ہے لیکن قید کر لی گئی ہے، کیونکہ ایئر چیف صاحب کی کال دوبارہ آئی تھی کہ اس عورت کو زندہ بھیجا جائے، اس سے معلومات حاصل کرنی ہے۔
صفدر نے بات بتاتے ہوئے کہا، او اچھا تو وہ زندہ ہے، گڈ، کہاں ہے وہ؟ پیٹریشیا نے واپس مڑتے ہوئے کہا، وہ ادھر کیبن میں ہے میڈم۔ صفدر نے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا، آؤ مجھے اس سے ملواؤ، پیٹریشیا نے کہا اور واپس مڑ گئی۔ عورت کے زندہ ہونے کا سن کر اس کی آنکھوں اور چہرے پر انتہائی دلچسپی کے آثار نمودار ہو گئے تھے اور صفدر سر ہلاتا ہوا اسے ساتھ لے کر واپس ڈاکٹر والے کیبن کی طرف چل پڑا۔ اے مائیکل اور سوبرز، تم دونوں جیپ لے کر کیبنز کے عقبی طرف جاؤ، وہاں دو لاشیں پڑی ہیں، انہیں اٹھا کر جیپ پر لاد کر لے آؤ۔ پیٹریشیا نے کرخت لہجے میں جیپ کے ساتھ کھڑے دونوں مردوں سے کہا اور ان دونوں نے سر ہلا دیا۔ پھر وہ تیزی سے جیپ پر چڑھے اور جیپ تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ صفدر تنویر کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے پیٹریشیا کو لے کر کیبن کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تشریف لے چلیے میڈم، صفدر نے دروازے کے قریب جا کر بڑے مودبانہ انداز میں ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا، جیسے وہ پیٹریشیا کا انتہائی ادب کر رہا ہو، اور پیٹریشیا اچھل کر کیبن کے اندر داخل ہوئی۔ صفدر اس کے پیچھے تھا اور اس کا جیب میں پڑا ہاتھ باہر آ گیا تھا جس میں ریوالور موجود تھا۔ ارے یہ لاشیں! پیٹریشیا نے اندر داخل ہوتے ہوئے چونک کر کہا کہ صفدر کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا اور بھاری ریوالور کا دستہ پوری قوت سے پیٹریشیا کی ٹوپی کے اوپر پڑا اور پیٹریشیا بے احتیاط چیختی ہوئی اچھل کر منہ کے بل نیچے فرش پر جا گری، اور اس کے ساتھ ہی صفدر کی لات گھومی اور فوجی بوٹ کی بھاری ٹو نیچے گر کر سیدھے ہونے کی کوشش کرتی ہوئی پیٹریشیا کی کن پٹی پر پوری قوت سے پڑی اور پیٹریشیا کا پھڑکتا ہوا جسم ایک جھٹکے سے ساکت ہو گیا۔ رسیاں کھولو جولیا، اب تم نے اس کا میک اپ کرنا ہے، تنویر اسے اٹھاؤ اور جولیا سمیت دوڑ کر آخری کیبن میں چلے جاؤ۔ اس جیپ کے واپس آنے سے پہلے جلدی کرو، صفدر نے تیز لہجے میں کہا، اور تنویر نے جھپٹ کر پیٹریشیا کو اٹھا کر کندھے پر ڈالا جبکہ جولیا ایک جھٹکے سے اپنی کلائیوں کی رسیاں کھول چکی تھی۔ اور پھر وہ دونوں دوڑتے ہوئے کیبن سے باہر نکلے اور پھر آخری کیبن کی طرف انتہائی رفتار سے دوڑتے ہوئے بڑھنے لگے۔ صفدر باہر نکل آیا تھا لیکن اس کے انداز سے شدید بے چینی سی نمایاں تھے، اس کے ہونٹ بھینچے ہوئے تھے۔ اسی لمحے اسے عقبی طرف سے جیپ کے انجن کی آواز سنائی دی، جبکہ ابھی وہ دونوں آخری کیبن کے دروازے سے کچھ دور تھے، اور صفدر کے بھینچے ہوئے ہونٹ اور زیادہ بھینچ گئے، لیکن پھر وہ دونوں بجلی کی سی رفتار سے اچھل کر کیبن میں داخل ہوئے۔ اسی لمحے جیپ بھی نمودار ہوئی اور ڈاکٹر والے کیبن کے سامنے آ کر رک گئی۔ صفدر نے اطمینان کا طویل سانس لیا۔ لے آئے ہو لاشیں؟ صفدر نے آگے بڑھ کر اس آدمی سے مخاطب ہو کر کہا جسے پیٹریشیا نے مائیکل کے نام سے پکارا تھا۔ ہاں مادام کہاں ہیں؟ مائیکل نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، وہ تھامسن کے ساتھ اہری کیبن میں گئی ہیں، وہاں اس ایجنٹ عورت کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ مجھے انہوں نے یہاں اس لیے کھڑا کیا ہے کہ میں تمہیں ان کا پیغام دے دوں کہ جیپ میں اس سارے جنگل کا ایک راؤنڈ لگا کر چیک کرو کہ کہیں کوئی اور پاکستانی ایجنٹ تو چھپا ہوا نہیں، اگر ہو تو اسے گولی سے اڑا کر اس کی لاش بھی جیب میں رکھ لو۔ صفدر نے کہا، ٹھیک ہے، مائیکل نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے ڈرائیور کو اشارہ کیا اور جیپ تیزی سے مڑ کر واپس جنگل کے اندر بڑھ گئی۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی تب بھی صفدر چند لمحے وہیں کھڑا رہا، لیکن جب کچھ دیر اور گزر گئی تو صفدر تیزی سے دوڑتا ہوا آخری کیبن میں پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ تنویر بے ہوش پیٹریشیا پر جولیا کا میک اپ کرنے میں مصروف تھا، جبکہ جولیا اپنے چہرے پر پیٹریشیا کا میک اپ کر رہا تھا۔ صفدر کے اندر پہنچتے ہی ان دونوں نے فائنل ٹچ اپ لگائے اور میک اپ مکمل ہو گیا۔ آؤ تنویر باہر، جولیا تم اپنا اور اس کا لباس تبدیل کر لو، صفدر نے کہا، اور جولیا نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ صفدر تنویر کو ساتھ لے کر کیبن سے باہر آ گیا اور اس نے تنویر کو بتایا کہ اس نے کس طرح جیپ والوں کو راؤنڈ پر بھیج دیا ہے تاکہ انہیں کسی قسم کا شک نہ پڑ سکے۔ لیکن اب تمہارا پروگرام کیا ہے کہ جولیا پیٹریشیا کے روپ میں ہم دونوں کو ساتھ لے جائے گی؟ تنویر نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہاں، اس کے سوا اور کیا چارہ ہے، صفدر نے سر ہلاتے ہوئے کہا، لیکن جب یہاں سیاہ کو لاشیں ملیں گی تب وہ کہیں نہ کہیں اطلاع تو دے دیں گے، اس طرح ہم آسانی سے پکڑے جائیں گے۔ تنویر نے کہا، تمہاری بات درست ہے لیکن اس کا بظاہر کوئی حل نہیں ہے، نہ جانے یہاں کتنے سیاہ ہیں اور کہاں کہاں کیا کر رہے ہیں۔ میں نے تو اس کا یہی حل سوچا ہے کہ ٹرانسمیٹر کو تباہ کر دیا جائے، اس طرح اگر کوئی اطلاع ہی دے گا تو اسے کافی دیر لگ جائے گی، اور ایک بار ہم اس ہیڈ کوارٹر میں داخل ہو جائیں پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ صفدر نے کہا، میرا خیال ہے ان ڈاکٹروں کی لاشوں کو ہم کہیں چھپا دیں اور واپس جاتے ہوئے کسی سیاہ فام کو خاص طور پر یہ حکم دے دیں کہ ہم کام جا رہے ہیں، کل واپس آئیں گے، اس طرح وہ مطمئن ہو جائیں گے۔ تنویر نے کہا، ٹھیک ہے، میں ان ڈاکٹروں کی لاشیں چھپاتا ہوں، تم جولیا سے مل کر اس پیٹریشیا سے ضروری باتیں اگلوا لو تاکہ وہاں جولیا بخوبی اس کا کردار ادا کر سکے، صفدر نے کہا، اور تنویر نے سر ہلا دیا۔ آ جاؤ، میں نے لباس تبدیل کر لیا ہے۔ اسی لمحے جولیا نے اندر داخل ہوتے ہوئے آواز دی، سنو، پیٹریشیا کو گولی نہ مارنا، ویسے ہلاک کر دینا ضرب لگا کر، ورنہ وہ جیپ والے گولی کی آواز سن کر چونک پڑیں گے۔ اب جاؤ اور جلد از جلد کام مکمل کرنے کی کوشش کرنا تاکہ ہم جلد از جلد یہاں سے نکل سکیں، صفدر نے کہا، اور پھر دوڑتا ہوا بڑے کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ کیبن میں داخل ہو کر اس نے غور سے اس کیبن کو دیکھا اور پھر اسے لاشیں چھپانے کی ایک مناسب جگہ کیبن کے اندر ہی نظر آ گئی۔ یہ ایک بڑی سی الماری تھی جس کے اندر آپریشن کا سامان رکھا گیا تھا۔
الماری ہاتھ سے بڑی تھی اور دیوار سے ذرا ہٹ کر آگے کھڑی کی گئی تھی۔ اس طرح الماری اور لکڑی کے درمیان اتنی جگہ بہرحال موجود تھی جہاں ان دونوں ڈاکٹروں کی لاشیں فوری طور پر چھپائی جا سکتی تھیں۔ پہلے صفدر کا ارادہ تھا کہ وہ ان لاشوں کو جنگل میں لے جا کر چھپائے گا، لیکن یہ جگہ دیکھنے کے بعد اس نے ارادہ بدل دیا، کیونکہ اس نے سیاہ کی جو پوزیشن دیکھی تھی اس کے مطابق انہیں انتہائی حقیرانہ انداز میں رکھا گیا تھا۔ جنگل میں تو وہ لاش دیکھ لیتے، لیکن بغیر اجازت وہ اس کابن میں داخل ہونے کی جرات نہ کر سکتے تھے، اور یہاں کی آب و ہوا چونکہ حاصل سرد تھی، اس لیے صفدر کو یقین تھا کہ 2-3 دن تک لاشیں خراب ہو ہی جائیں گی، اور اتنا وقفہ ان کے لیے کافی تھا۔ چنانچہ اس نے دونوں لاشیں کھینچ کر الماری کے عقب میں ایک دوسرے کے اوپر ڈال دیں۔ اب وہ خاص طور پر جھانکے بغیر نظر نہ آ سکتی تھیں۔ فرش پر جہاں لاشیں پڑی تھیں، چونکہ گھاس بچھا ہوا تھا، اس لیے ڈاکٹروں کے جسموں سے نکلنے والا خون ان میں جذب ہو چکا تھا، وہ نظر نہ آ رہا تھا۔ چنانچہ اس طرف سے مطمئن ہونے کے بعد صفدر روشنی بند کر کے باہر آ گیا، اور ابھی اس نے دروازہ بند ہی کیا تھا کہ 2 سیاہ فام تیزی سے چلتے ہوئے اسے اپنی طرف آتے دکھائی دیے۔ صفدر رک گیا۔ بوس، چھوٹے پودوں کا کام مکمل ہو گیا ہے، اب مزید کیا حکم ہے؟ ان میں سے ایک نے صفدر کے سامنے ڈکو کے بل جھکتے ہوئے کہا۔ کیسے اتنی جلدی ختم ہو گیا؟ صفدر نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ بوس، میں صحیح کہہ رہا ہوں، آپ بے شک چل کر دیکھ لیں۔ آپ نے تو کہا تھا کہ یہ کام ختم ہونے کے بعد سپرے کا کام شروع کیا جائے، لیکن آپ کی اجازت ضروری تھی جناب، سیاہ فام نے بری طرح سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیوں؟ کیا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ صفدر نے پیچھے کھڑے ہوئے دوسرے سیاہ فام سے کہا۔ بالکل، رام شورا ٹھیک کہہ رہا ہے جناب، دوسرے نے بری طرح خوفزدہ ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ اور سپرے شروع کر دو، لیکن سنو، ڈاکٹر صاحبان ایک ضروری کام کے لیے گئے ہیں، اور میں اور تھامسن بھی ان جیپ والوں کے ساتھ جا رہے ہیں۔ بڑے صاحب نے ہمیں بلایا ہے، ہماری واپسی 2-3 دن بعد ہوگی، اس دوران تم نے پوائنٹ کا خیال رکھنا ہے، کوئی کوتاہی نہ ہو، اور سنو، ڈاکٹر والے کیبن میں کوئی داخل نہ ہو، سمجھ گئے؟ صفدر نے اسی طرح غصیلے اور سخت لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے بوس، آپ بے فکر رہیں بوس، رامشورا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے، ویسے بھی ہمیں یہ جرات نہیں ہو سکتی، رامشورا نے کہا۔ جاؤ اپنا کام کرو، صفدر نے کہا، اور وہ دونوں سلام کر کے تیزی سے مڑے اور پھر دوڑتے ہوئے واپس چلے گئے۔ اب صفدر مطمئن ہو گیا تھا، وہ تیزی سے آری کیبن کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اسی لمحے تنویر اور جولیا دونوں کیبن سے باہر آ گئے۔ کیا ہوا؟ صفدر نے چونک کر پوچھا۔ میں نے سب معلومات لے لی ہیں، تم فکر نہ کرو، پیٹریشیا ہلاک کر دی گئی ہے، تنویر نے اس کی گردن توڑ دی ہے اور ٹرانسمیٹر بھی خراب کر دیا گیا ہے، جولیا نے کہا، اور صفدر نے سر ہلا دیا، اور اس نے ان دونوں کو بتایا کہ اس نے سیاہ فاموں کو مطمئن کر دیا ہے، اب وہ 3 دنوں تک محفوظ رہیں گے۔ وہاں جا کر کرنا کیا ہے؟ جولیا نے کہا۔ ہم نے اس ہیڈ کوارٹر کو تباہ کرنا ہے مکمل طور پر، اس کے بعد ہم واپس انگولا چلے جائیں گے، اور چھاؤنی سے ملنے والی فائل ہم قوابوں کو چیف کو دے دیں گے، چھوٹے اڈے وہ خود ہی ختم کر لیں گے، صفدر نے کہا، اور ان دونوں نے سر ہلا دیے۔ تھوڑی دیر بعد دائیں طرف سے جیپ کی آواز سنائی دی اور وہ تینوں چونک پڑے۔ جولیا ایک قدم آگے بڑھ آئی، جیپ ان کے قریب آ کر رک گئی۔ میڈم، ہم نے سارے جنگل کا راؤنڈ لگایا ہے، ہمیں تو کوئی ایجنٹ نہیں ملا، صرف سیاہ فام ہے جو کام کرتے پھر رہے ہیں، مائیکل نے جلدی سے جیپ سے اترتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے مسٹر تھامسن، جا کر اس ایجنٹ عورت کی لاش اٹھا لاؤ اور جیپ میں رکھ دو، اب ہم فوراً روانہ ہونا چاہتے ہیں، اور تم دونوں ہمارے ساتھ چلو گے، ہو سکتا ہے چیف تم سے کچھ پوچھنا چاہے، جولیا نے پیٹریشیا کے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ جو حکم میڈم، صفدر اور تنویر نے مودبانہ لہجے میں کہا، اور تنویر تیزی سے واپس آخری کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کیبن سے باہر آیا تو اس کے کاندھے پر پیٹریشیا کی لاش موجود تھی۔ اس نے جیپ کے قریب آ کر پیٹریشیا کی لاش جیپ کے عقبی حصے میں پڑی ہوئی پیٹر اور تھامسن کی لاشوں کے ساتھ رکھ دی۔ چلو تم دونوں پیچھے ہٹ جاؤ، جولیا نے صفدر اور تنویر سے کہا، اور وہ دونوں جیپ کے سب سے عقبی حصے پر بیٹھ گئے جس کے پیچھے لاشیں پڑی تھیں، اور ان سے آگے والی سیٹ پر مائیکل بیٹھ گیا، جبکہ جولیا ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی، اور اس کے بعد اور اس کے کہنے پر ڈرائیور نے جیپ کو موڑا اور پھر تیزی سے جیپ جنگل کے اندر دوڑتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی۔ شیشے کی دیواریں ہٹتے ہی گولیوں کی تڑتڑاہٹ کے ساتھ کمرہ انسانی چیخوں سے گونج اٹھا، اور ایک پلک جھپکنے میں رچرڈ اور اس کے سیاہ فام کرنل بینڈن اور ٹریسیا سب کے سب گولیوں کا شکار ہو گئے۔ ان کے گرتے ہی عمران اچھل کر کھڑا ہوا اور تیزی سے دوڑتا ہوا ان کی طرف بڑھ گیا، اس کے ہاتھ میں مشین پسٹل تھا، وہ سب ابھی تک تڑپ رہے تھے۔ عمران نے ایک بار پھر ٹریگر دبایا اور اس بار سب کے سب ٹھنڈے ہو گئے۔ عمران دوڑتا ہوا کمرے سے باہر نکلا اور پھر سائڈ کے کمرے میں اسے کونے میں بنے ہوئے باتھ روم کا کھلا دروازہ نظر آ گیا۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے باتھ روم کی طرف بڑھا اور اسے وہاں موجود ایک بڑا سا جگ اٹھایا، پانی کا نل پوری حد تک کھول دیا۔ اس کے چہرے پر شدید ترین اضطراب کے آثار نمایاں تھے، پانی کا
پانی کا نل چونکہ پوری حد تک کھولا گیا تھا، اس لیے جلدی ہی وہ جگ بھر گیا۔ عمران نے نل بند کرنے کے بعد تکلیف گوارا نہیں کی اور جگ اٹھائے وہ بھاگتا ہوا واپس پہلے والے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ ہی اسی طرح ٹیڑھے میڑھے انداز میں پڑے تھے عمران نے بجلی کی سی تیزی سے ان سب کے حلق کھول کر ان کے اندر باری باری پانی کی دھار ڈالنی شروع کر دی۔ وہ سب گو زندہ تو تھے لیکن ان کی حالت مردوں سے بھی بدتر تھی، ایسے لگتا تھا جیسے وہ زندگی کے آخری سٹیج پر آ پہنچے ہوں۔ لیکن پانی حلق کے اندر پڑتے ہی ان کے چہروں پر کسی حد تک زندگی کے آثار پیدا ہونے لگے۔ عمران نے آدھا جگ اور ان کے سروں پر انڈیلا اور ایک بار پھر ان کے منہ کھول کر حلق میں پانی ڈالنے لگا۔ اس بار سب نے لمبے لمبے گھونٹ لے کر پانی پی لیا، جبکہ پہلے پانی ان کے باشوں سے باہر نکل گیا تھا۔ عمران ایک بار پھر خالی جگ لیے دوڑتا ہوا واپس باتھ روم میں آیا۔ پانی ابھی تک اسی رفتار سے چل رہا تھا۔ اس نے دوبارہ جھگ بھرا اور ایک بار پھر اس نے ٹائیگر جوزف اور جوانوں کو پانی پلانا شروع کر دیا۔ اس بار وہ تینوں ہی کافی پانی پی گئے اور اس کے ساتھ ہی ان تینوں کے جسم بھی سیدھے ہو گئے، ان کی آنکھیں کھلنے لگیں۔ عمران نے ایک بار پھر باقی پانی ان کے سروں پر ڈالنا شروع کر دیا اور پھر وہ تینوں ایک جھٹکے سے اٹھے اور اٹھتے ہی وہ تینوں بے اختیار آگے کی طرف جھک گئے۔ انہیں کے آنی شروع ہو گئی تھی اور اس کے ساتھ ہی ان کے حلق سے سیاہی مائل پانی باہر کو نکل آیا۔ عمران تیزی سے واپس مڑا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ جگ اس نے وہیں پھینک دیا تھا۔ پھر اس نے پوری عمارت کا راؤنڈ لگایا۔ پھاٹک سے باہر وہ فوجی ہیلی کاپٹر ابھی تک ویسے ہی کھڑا ہوا تھا۔